बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज जुमे का दिन है। तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी जो इस टाइम मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, जिस तरह का इस टाइम हमारे ऊपर एक सख्त टाइम चल रहा है, उसमें हम सबको मुत्तहिद होने की बहुत ज़रूरत है और अल्लाह के साथ जो आपका एक कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें इस टाइम मौसम की, तो मौसम जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कल की मैं न्यूज़ देख रही थी कि सैलाब आ चुका है, काफ़ी लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। अल्लाह ताला अपना रहम करे। आज के दिन जितना हो सकता है बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस टाइम लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। कल एक मैं बच्चे की डेथ भी देख रही थी, उस सैलाब की वजह से हुई। काफ़ी बच्चों और भी जो है शामिल थे, तो बहुत ज़्यादा दिल जो है वो डर गया है कि ये अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए, जहमत नहीं होनी चाहिए। बारिशें जो हैं वो हर किसी को बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो, किसको ना पसंद है, सबको पसंद होता है। लेकिन जो इस टाइम सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं काफ़ी सैलाब आ चुका हुआ है। तो तमाम जो लोग देख रहे हैं, जो किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो लाजमी उन लोगों को ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये एक मुश्किल वक्त है, तो ऐसे लोग जो हैं वो आपके मुंतज़िर होते हैं कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो हमारी मदद करेगा। तो काइंडली जितने भी देख रहे हैं, मेरी एक दफ़ा फिर तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों की प्लीज़ हेल्प करें। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर राव अमजद, जो कि MS शहबाज शरीफ हॉस्पिटल से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं हुमैरा तारिक, जो कि पॉलिटिकल एंड सोशल वर्कर हैं और उसके साथ साथ कॉलमनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज हम बात करेंगे डिफरेंट एक तो चीज़ें जिस तरह आजकल बीमारियां चल रही हैं उस पर बात करेंगे, कोरोना के हवाले से भी जानेंगे, तो डेंगू के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी थोड़ा पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जान लेते हैं कि क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल हम सिविल सोसाइटी, हमारी एक तंजीम है, उससे हम वाबस्ता हैं, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। काफ़ी हमने काम किए हैं, लोगों के समाजी हमारे काम हैं। पॉलिटिकल भी हम जहाँ इन्वॉल्व होना पड़ता है वहाँ हम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये है कि हमारा ये है कि लोगों की, ख़वातीन को अवेयरनेस करना, बच्चों की तालीम के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाला फ्यूचर हैं, तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए हम अच्छा एक वे बच्चों को फराहम करें जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। गवर्नमेंट जो हमारी पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, उन्होंने तो सच बच्चों के लिए तालीम बिल्कुल फ्री ही कर दी थी, लेकिन अब थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा पेचीदगी का सामना है। हाँ जी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चों की एटलीस्ट सिर्फ पढ़ाई है वो बच्चे की फ्री होनी चाहिए, ताकि हर बच्चा, गरीब का हो, अमीर का हो, हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। बिल्कुल, और तालीम हासिल करना सबका हक है। हम लोग देखेंगे, हम लोग तालीम के मामले में ना बहुत पीछे रह गए हैं। हम बहुत हर मामले में ही पीछे रह गए। हाँ, ये तो है, इस टाइम सूरत हाल है, उस हवाले से तो हम देखें तो हाँ जी, इसलिए हमें थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत है। हम तो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी हुकूमती लोग हैं उनको भी ये चाहिए सिर्फ अपने अपने घर की वो ना सीधी करें, उन्हें ये चाहिए कि वो हमारे बारे में, अवाम के बारे में सोचें। बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम को सहूलतें दें, ना कि सिर्फ अपनी सहूलत को मद्देनजर रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ मैं आज थोड़ा भूल गई थी नाज़रीन को बताना कि आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर। आपको पता है समर में जो है इस तरह के कलर्स जो हैं वो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। खिला हुआ ये कलर है, ये है जी रीत रंग L22 का। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बहुत ही अच्छी कलेक्शन उनकी बुटीक पर आई हुई है। उनकी बुटीक के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है और गुलगश्त में आप जा सकते हैं, उनकी बुटीक पर विजिट कर सकते हैं और अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, राव साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अब आप रिलैक्स हैं? चले माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, एक तो जिस तरह बारिशें भी हो रही हैं उसकी वजह से भी इस टाइम काफ़ी लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। आपको फ्लू हो रहा है, खांसी हो रही है और इस तरह की दीगर बीमारियां जो हैं वो आपके ऊपर अटैक करती हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप
کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے؟ آج کل آپ کو پتا ہے ریسپریٹری ٹریک انفیکشن جو ہیں وہ کھانسی نزلہ زکام کہہ لیں آپ، سپوٹم ہے اور بخار ہے، گلے کی بیماریاں چل رہی ہیں، اس کے لیے یہی ہے کہ کھانے پینے میں ہم احتیاط کریں، بازار سے نہ کھائیں، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے اوائڈ کریں، اور یہ جو کھلے عام جو چیزیں بکتی ہیں، یہ کھلے عام جوسز وغیرہ یہ وہ ان کو اوائڈ کریں، گھر کا پکا ہوا کھائیں، صاف ستھرا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سبزی بھی آپ خود لے کے آئے ہیں، گھی بھی آپ خود لے کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز اس میں ڈالی جا رہی ہے وہ صاف ستھری ہے، تو گھر کا کھانا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ اچھا، کرونا کی اس ٹائم کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ جی کرونا کا جو ہے کل کی جو میں اگر بات کروں تو کل کی جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے اٹ از 3.5% اپروکسیمیٹلی ان پاکستان وچ از کوائٹ ہائی، اینڈ ٹوٹل نمبر آف کیسز جو ہیں کل جو ریکارڈ کیے گئے ہیں اٹس مور دین 700، جو کہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ففتھ ویو لگتا ہے اب شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، پازیٹیوٹی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، یہ 300 سے 750 کچھ آئی ہے، مطلب ایک دن میں ڈبل ہوئی ہے یہ، اور کل غالباً 8 ڈیتھس بھی ہوئی ہیں کورونا سے آل اوور پاکستان، اور آج کا اگر دیکھا جائے تو موسم جو ہے وہ میرا خیال میں فیوریبل ہو گیا ہے کرونا کے لیے، حالانکہ موسم کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن جو ایس او پیز جو ہیں ان کو ہم نے بھلا دیا ہوا ہے، کوئی ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں دیکھ رہے، کوئی ہم ماسک نہیں پہن رہے۔ اچھا، اب تو وہ چیزیں ہی بالکل لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دی ہیں، تو بہت کم لوگ رہے ہیں جو ماسک وغیرہ لگاتے ہوں، اب تو ہر طرح سے آپ جس طرح اگر شاپس میں بھی جا رہے ہیں یا باہر بھی، ایون کہ آپ گھروں میں بھی ہیں تو آپ نے وہ چیزیں تو ہم ہاں نہیں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ ہم نے وہ ایس او پیز کو بالکل ہی پس ڈال دیا ہوا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ ماسک پہ آ جائیں، ہم دوبارہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر آ جائیں، ہم دوبارہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ نے پابندیاں لگائی تھیں میرے خیال ویری سون آج شاید لگا دی جائیں، کل کیونکہ جو ہے حکومت پنجاب کل تک تو نہیں تھا، کل ہماری سیکریٹری صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، ڈیلی ہوتی ہے ان سے اس موضوع کے اوپر، تو کل تک تو انہوں نے کوئی ایسا نہیں فرمایا کہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ ماسک کو پروموٹ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ لوگوں کو بتائیں، اوور کراؤڈنگ نہ کریں، اور کورڈ اسپیسز کے اندر زیادہ کراؤڈ نہ کریں اسپیشلی۔ اچھا یہ بتائیں، جس طرح ویکسینز لگی ہیں، کسی نے کہا ہم نے بوسٹر بھی لگوایا ہے، سب کچھ کیا ہے، اس کے باوجود بھی کرونا ان لوگوں کو ہو رہا ہے؟ کرونا دیکھیں کسی بھی پیشنٹ کو ہو سکتا ہے، کسی بھی بندے کو ہو سکتا ہے، اس کا ویکسین کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ سیریس نہیں ہو رہے، مطلب ان کے اندر جو علامات ہیں دے آر ویری مائلڈ، اگر وہ ہو رہی ہیں تو بہت مائلڈ ہیں، مطلب نزلہ کھانسی زکام ٹائپ چیزیں نا جی، بہت مائلڈ قسم کی علامات ہیں، وہ جس طرح ریسپریٹری ڈسٹریس میں چلے جانا اور پھر وینٹیلیٹر پہ چلا جانا وہ والے حالات نہیں ہیں اس وقت۔ آپ دیکھ لیں کہ نشتر کے اندر بھی ویری فیو پیپل مائٹ بھی اگر ہوئے تو وینٹیلیٹر پہ ہوں گے، ادروائز جو ہے وہ نزلہ زکام کھانسی ہے، جو کہ جس کو کہ موسمی ہم کہتے ہیں، موسم کے لحاظ سے بھی آج کل ہوتا ہے، بٹ اٹ کین بی کرونا انفیکشن، اور وہ لوگ جن کو نزلہ زکام کھانسی ہے وہ کوشش کریں دوسروں سے دور رہیں، اور ان کو لوگوں کو بتائیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ذرا میرے سے ڈسٹینس رکھیں۔ صحیح، یہ بھی بتانے سے بھی یہ بھی تھوڑا ہوتا ہے نا، ابھی کسی کو نزلہ زکام کھانسی ویسے ہی اگر آپ کو سیزنل بھی ہو جائے تو لوگ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ابھی دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ کہیں کرونا۔ دیکھیں ٹیسٹ کی سہولت ہے ہمارے پاس ملتان میں اس وقت 3 BSL لیبس کام کر رہی ہیں، ایک DHQ ملتان میں میرے پاس کام کر رہی ہے، 2 نشتر میں ہیں، تو جو بھی سسپیکٹ ہے جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اس کو کرونا انفیکشن تو نہیں ہو گئی ہے تو وہ بالکل کروا سکتا ہے اپنا ٹیسٹ، بلکہ وہ اگر CO آفس ہیلتھ کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا تو اس کے گھر سے ہی اس کا سیمپل لے لیا جائے گا، اینڈ دیٹ سیمپل ول بی سینٹ ٹو آر لیبارٹری، اور وہ شام تک جو ہے ہم اس کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ پازیٹیوٹی ہمارے پاس آ رہی ہے، پہلے یہ کافی 2-2.5 مہینے جو ہے 3 مہینے کوئی پازیٹیو کیس نہیں آیا ہمارے پاس ڈیلی، اور آج جو ہے کل کے 5 کیسز پازیٹیو تھے، اس سے پچھلے دن 3 تھے، اس سے پچھلے دن 6 تھے ہماری لیبارٹری کے اندر۔ صحیح، یہ BSL لیب میں DHQ ملتان کی بات کر رہا ہوں، تو آج دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کل کا جو دن تھا وہ ہیپاٹائٹس کا منایا گیا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی ہیپاٹائٹس جو ہے یہ ایک ہڈن مانسٹر ہے جس کو لوگ اتنا نہیں جانتے،
28 जुलाई जो है वो हेपेटाइटिस का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि हेपेटाइटिस है क्या और ये किस किस्म का होता है, कैसे होता है और ये आपके साथ क्या कर सकता है, इट कैन किल यू। और जो है दुनिया के अंदर अगर देखें तो एवरी 30 सेकंड जो है एक डेथ हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एवरी 15 मिनट जो है एक डेथ हो रही है हेपेटाइटिस के साथ। और हेपेटाइटिस जो है वो तेज़ी के साथ फैलता हुआ मर्ज है, स्पेशली इन साउथ पंजाब। और साउथ पंजाब के अंदर भी आप देखें तो ये मुल्तान से थोड़ा सा आगे निकलें, शुजाबाद, जलालपुर और ये लोअर पंजाब जो है, इसके अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ है। व्हेन आई वाज MSTHQ शुजाबाद, हमने 2 दफ़ा कैंपिंग की थी और मैस स्क्रीनिंग की थी, हमने हज़ारों लोगों की थी। उसके अंदर हमें जो डाटा मिला था उसको जब हमने कलेक्ट किया और उसको एनालिसिस किया उसका, तो 63% ऑफ द पॉपुलेशन, 63% इज अ ह्यूज नंबर, और ये इट वाज फाउंड पॉजिटिव विद हेपेटाइटिस सी मेनली एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपने ये भी देखा होगा कि PKLI एक आया था, पिछली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था पंजाब के, उसके फिर मुख्तलिफ उन्होंने सेंटर्स बनाने थे DHQs के ऊपर। तो वो फिर हमने रिकमेंड किया कि क्योंकि प्रेवलेंस इस एरिए में शुजाबाद साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो आप PKLI का यहाँ पे बनाएं। एंड THQ शुजाबाद इज़ द ओनली THQ इन पंजाब जिसमें PKLI का वो बना हुआ है ट्रीटमेंट सेंटर। और बाकी जगहों के ऊपर ये जहाँ पे भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। THQ शुजाबाद में बनाने का उसका मकसद यही था कि वहाँ पे प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी। और इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं। देखें, ये हेपेटाइटिस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं रहता। आप उठें, बैठें, मिलें उसके साथ, खाना खाएं, चाय पिएं, कोई हर्ज नहीं है। हेपेटाइटिस जो है वो पहुंचेगा प्रिक के साथ जब उसका ब्लड या सीरम आपके ब्लड या सीरम में दाखिल होगा। ठीक है। उसके बहुत सारे हैं। एक तो डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड अगर विदाउट स्क्रीनिंग ले लिया जाएगा और किसी को लगा दिया जाएगा तो दैट पर्सन विल बिकम ऑटोमेटिकली हेपेटाइटिस पॉजिटिव। ठीक है। इसके अलावा ये प्रिक्स हैं, आपके नीडल प्रिक्स हैं, जिस तरह के कोएक्स वगैरह जो हैं, या डॉक्टर अगर कोई अल्लाह ना करे के करते हो, कोई पुरानी नीडल इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से ये बार्बर हजरात हैं। इवन योर टूथपेस्ट जो है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का, इन्फेक्टेड पर्सन का टूथ ब्रश ही इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी वजह से इवन दैट कैन कॉज हेपेटाइटिस पॉजिटिव। आपका ब्लेड है, आपकी नीडल है, आपका प्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चियां जाती हैं कान छिदवाने के लिए और नाक छिदवाने के लिए, उसने वो एक उतार सी रखी होती है एंड इट इज नेवर स्टरलाइज्ड। ठीक है ना जी। वो कभी भी उसको जरासीम से पाक नहीं किया जाता। वो एक आया, उसको ठोक दिया, सिपरेट के साथ उसने साफ किया। तो सिपरेट इज नॉट अ बैक्टीरियोसिडल या ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करती, इट्स अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। ये उसकी ग्रोथ को रोक देगी, उसको किल नहीं करेगी। जैसे ही उसको फेवरेबल हालात मिलेंगे वो ग्रो कर जाएगा। इसलिए सिपरेट के साथ, यदि सिपरेट के साथ साफ किया, वो बिल्कुल जरासीम से पाक नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है आगे चले तो ये जो रेडिएशन प्रोड्यूसेस वगैरह जो हैं, ये कैन काज वाटर स्प्रेड, इसकी प्रूवन नहीं है, बहुत है। लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ये जो छेद करने वाले हैं, नाई हैं, डॉक्टर्स हैं, कोएक्स कह लें आप, मैं उनको डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, डॉक्टर कोएक्स हैं जहाँ जो इसको फैला रहे हैं, और ये बड़ी तेजी के साथ। सबसे बड़ा इशू पानी का भी है। पानी भी लोगों को सही प्रोवाइड नहीं हो रहा है। पानी के साथ है ना, वो आपकी होती हैं वाटर बोर्न डिजीजेस के अंदर, ये कॉलरा आ जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस आ जाते हैं, ये हैजा टाइप चीजें जो पेट की बीमारियां जो हैं वो ज्यादा होती हैं। हेपेटाइटिस जो देही इलाके हैं इनमें मेन तो यही वजह बताई जाती है कि ये हेपेटाइटिस जो है, ये पानी की जो पानी साफ नहीं है यहाँ पे, इस वजह से ये इंटेक करते हैं, तो इससे हेपेटाइटिस की बीमारी होती है ज्यादा। सही। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करेंगे। अच्छा, मेरा ये बताएं, आप किस तरह की कॉलम्स लिख रही हैं, थोड़ा सा इस हवाले से। मैं करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हों, मुल्क के हालात, उन पे मैं इस्लामी टॉपिक्स पे भी लिखती हूँ।
ٹھیک ہے. ہاں جی. تو شروع سے ہی شوق تھا ہاں جی, لکھنے کا؟ شروع سے شوق تھا. ٹھیک ہے. کچھ میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے پمپ کیا کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کا شوق ہے, لیکن وہ کیا میں نے, وہ بھی کیا, پولیٹیکل بھی اسٹیپ اٹھائے, وہ بھی میرے ہسبینڈ کے ہی شوق تھے. تو یہ پھر اس کے سول سوسائٹی کے ساتھ ہماری ایک بانڈنگ بن گئی, پھر ان کے ساتھ مل کے اب بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے ہم لوگوں کے جو مسائل ہم دیکھتے ہیں, ہمارے ایشوز ہیں یہاں پہ دارالعمان کے وومن سینٹر کے, تمام لوگوں کو ہمیں اویئرنیس دیتے ہیں, تو ان کو وہاں تک لے جاتے ہیں, ان کے پرابلمز حل کراتے ہیں. بچوں کے ہیں جو بچے لوگوں کو ایسے باہر نکال دیتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, ان کے لیے ہم نے ایک وہ بنایا ہے کہ ان کو ایک پڑھائی کے لیے ان کو پڑھائی کی طرف لگایا جائے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آنے والا ہمارا فیوچر ہیں, ان کو برائٹ کیا جائے. جب برائٹ کریں گے تو قوم بھی اوپر کو آئے گی, کیونکہ قوم ہماری بالکل ہی گرتی جا رہی ہے, اور ہر چیز ہمارے جو اس میں ہے یعنی کہ اس کا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, یعنی کہ ہر چیز ہماری ڈسٹرب ہے. اور گورنمنٹ کو, جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے, کوئی بھی نہیں سوچ رہا. ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے, بجلی اوپر سے اوپر لے جا رہے ہیں, یا ایون کہ کل بھی انہوں نے بجلی 10 روپے انہوں نے تقریباً 11 روپے جو ہے وہ بجلی مہنگی کر دی ہے. مطلب ایک دم سے جو ہے چیزیں ہم لوگوں کی بہت زیادہ, ایک عام انسان کا سروائیو کرنا اس ٹائم میں بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ حالات نہیں ہے کہ بے روزگاری بھی ہماری بہت زیادہ یہاں پر بے روزگاری ہے. تو لوگ پھر اب جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ جب ان کو روزگار ہی نہیں ملے گا تو وہ اس طرف, انہوں نے اپنے پیٹ کی آگ تو ختم کرنی ہے نا, تو وہ پھر اس طرف آ رہے ہیں, ینگ جنریشن اس طرف آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہونا. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحت ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں؟ ہاں جی, میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے پہلے مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا تو میں نے فاطمہ میڈیکل سینٹر سے انجیکشن لگوائے تھے. 2 سال کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو پھر تھا مجھے, تو پھر میں نے وہ میڈیسن کھائی ہے, تو اب مجھے پھر تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اب کیا ہاسپٹل سے فری دوائی نہیں مل سکتی ہیپاٹائٹس کی؟ ہیپاٹائٹس دیکھیں, آپ کا جو ہے نا, اگر آپ کا پازیٹیو ہوا تھا اور پھر آپ نے ٹریٹمنٹ لی ہے, وہ جو اصل ٹریٹمنٹ جو ہے, جو ہم گولیاں دیتے ہیں 3 مہینے یا 1 سال کے لیے, اگر آپ نے وہ لی ہے اور وہ پی سی آر آپ کا نیگیٹو ہو گیا ہے, تو اب آپ کا ٹیسٹ پی سی آر ہے, یاد رکھیے گا. کیونکہ جب بھی آپ روٹین کا ٹیسٹ کروائیں گی وہ پازیٹیو ہی آئے گا. ہم ڈائریکٹلی آپ کا پی سی آر, وہ چیک پی سی آر یا آپ یہ سمجھ لیں کہ فالو پی سی آر کہہ لیں, وہ آپ 6 مہینے بعد, سال بعد کروا لیا کریں. اگر وہ نیگیٹو آ رہا ہے تو آپ نیگیٹو ہیں. عام ٹیسٹ جہاں پہ بھی آپ کروائیں گی وہ پازیٹیو ہی آئے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں کے نیچے نا بلیک نشان ہو گیا, ریڈ اور بلیک, اور ٹانگوں کے بھی نا نشان بن گئے, یہ گھٹنوں سے نیچے سارے اس طرح نشان بن گئے ہیں, گہرے جس طرح بلیک نہیں ہوتے, بلیک اس طرح نشان بن گئے ہیں. نہیں, وہ اور مسئلہ ہے, وہ اٹ مے ناٹ بی ڈیو ٹو ہیپاٹائٹس. ٹھیک ہے, وہ کوئی اور ممکن ہے آپ کے پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہوں یا کوئی اور بلیڈنگ ڈس آرڈر ہو آپ کو. آپ اس طرح کریں, آپ آ جائیں ہاسپٹل میں مجھے آ کے ملنے, یا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر ماجد صاحب یا ڈاکٹر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ کمرہ نمبر 10 میں یا 11 میں بیٹھتے ہیں. ان کو آ کے ملنے, یہ شہباز شریف جنرل ہاسپٹل میں. اچھا جی, شہباز شریف جنرل ہاسپٹل میں, اور وہاں پہ آپ ان کو جا کے مل لیں, وہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کر کے دیکھ لیں گے. میری خدمات کی ضرورت ہو تو آپ ڈائریکٹلی مجھے مل سکتی ہیں میرے کسی بھی آفس میں. پھر اتنے پیسے خرچ کروں؟ نہیں بالکل, آپ کا اگر تو یہ ہیپاٹائٹس کا مسئلہ دوبارہ پازیٹیو آیا تو یو ول گیٹ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ آف پنجاب اس کے بارے میں بہت ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال فری آپ کو مل جائیں گے. اچھا, وہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے ٹریٹمنٹ کا دوبارہ اس کے اوپر خرچہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی, جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میرا فری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح, اب اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کن مسائل کو زیادہ آپ اجاگر کر رہی ہیں, کیا کیا مسائل آپ خود دیکھتی ہیں؟ مسائل میں یہ دیکھ رہی ہوں, بجلی ڈالر اگر بڑھ رہا ہے تو یوزلی ساری چیزیں ہی بڑھ رہی ہیں. بجلی کا بل, کیونکہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, عوام پس گئی ہے. اب یہ گورنمنٹ جو گزری ہے پچھلے دنوں, وزیر اعلیٰ جو بن گئے تھے, انہوں نے کہا کہ 100 یونٹ فری,
آپ کسی بھی ملتان میں کسی کا گھر مجھے ایسا دکھا دیں جہاں 100 یونٹ چلتے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. 100 یونٹ کس کے ہیں جو وہ ان کو فری کر رہے ہیں, وہ پوری عوام کے لیے سوچیں. پوری عوام کو کوئی سہولت ایسی دینی چاہیے کہ وہ اس کو وہ کریں, اویل کریں. ہاں لیکن اب تو خیر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے, وہ اب نہیں رہے. اب آنے والے جو آنے والے ہیں ان کا ایک دور گزر چکا ہے. انہوں نے کام کروائے ہیں, ان کے کام نظر بھی آئے ہیں. میں ان کے کاموں کو اپریشیٹ کرتی ہوں. کارڈیولوجی بنایا ہے انہوں نے بہت کام کیا, بنایا انہوں نے, بہت کام کیے ہیں, ان کے کام نظر بھی آئے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ بہت دکیانوسی سی بات ہے. 100 یونٹ کس گھر کے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح ابھی ہم کرونا کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے تھے, سیکنڈلی ڈینگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی, ڈینگی جو ہے اس وقت جو ہے اس کے لیے سارا کا سارا ماشاءاللہ پر جو لوازمات ہیں پورے ہو گئے ہیں. موسم نے کر دیے ہیں, برسات ہو گئی ہے, جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور موئسچر آ گئی ہے, موسم کنڈیوسو ہو گیا ہے ڈینگی کی گروتھ کے لیے. لیکن ڈینگی جو ہے وہ ایک وائرل انفیکشن ہے, اور یہ خاص قسم کے مچھر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس کے کیریئر مچھر, اگر مچھر ہے تو ڈینگی کرے گا, اگر مچھر نہیں ہے تو ڈینگی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک عام سائز سے بڑے سائز کا مچھر ہے, اور یہ سمجھے کہ اس کی جو ٹانگوں کے اوپر اور جسم کے اوپر نا وائٹ سپاٹ ہوتے ہیں. اس کو عام زبان میں چینا مچھر بھی بولتے ہیں. چینا سا ہوتا ہے, مطلب بلیک اینڈ وائٹ, اس کے اوپر سپاٹ ہوتے ہیں. یہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ عام جو اینوفلیز یا جو دوسرے کیولیکس وغیرہ ہیں, ان سے یہ سائز میں بھی بڑا ہے. وہ براؤن یا بلیکش کلر کا ہوتا ہے. یہ مچھر جو ہے یہ جب بھی کسی انفیکٹڈ پیشنٹ کو کاٹے گا تو یہ اٹ ول بیکم اے کیریئر, اور پھر یہ جس کو بھی آگے کاٹتا جائے گا اس کو وہ ڈینگی کا وائرس دیتا جائے گا. ڈینگی سے بچنے کے لیے طریقہ کار صرف یہی ہے, بچاؤ ہے کہ آپ مچھر کی افزائش نہ ہونے دیں اپنے ماحول میں. یہ فریش واٹر ماسکیٹو ہے, آپ کے گھر کے اندر کا گھریلو مچھر ہے. یہ کوئی باہر یہ نہیں ملتا, بہت کم ملے گا آپ کو. اور یہ جو بارش کا پانی ہے یہ بہترین ہے اس کے لیے, یہ گندے نکاسی کے پانوں میں نہیں ہوتا. یہ پہلی ریسرچ تھی, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مل جاتا ہے, ضروری نہیں ہے یہ والی ہارٹ اینڈ فاسٹ فوڈ نہیں ہے. اور یہ آپ کے گھر کے اندر اس کی پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ گملے ہیں, آپ کے فریج کی ٹرے ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پانی موجود رہتا ہے, وہ ہم سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ بہترین چیز ہے. کولر میں کھڑا ہوا پانی ہے, اے سی کے جو چل رہا ہے وہ یا جو موئسچر ہو رہی ہے, کیونکہ اس کا بڑا شارٹ لائف سپین ہے. اس کو صرف 3 سے 4 دن لگتے ہیں ایگ ٹو ماسکیٹو تک. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر وہ 3-4 دن کھڑا رہ گیا پانی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اس کی گروتھ کر سکتا ہے. اس لیے آپ گھر میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں. فریج کی ٹرے چیک کریں, اس کو خشک رکھیں. کولر وغیرہ بند کر کے رکھا ہوا ہے یا چل رہا ہے تو جو دیکھیں کہ اس کے اندر پانی نہیں ہے. پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کو آپ ڈیلی نہیں تو آلٹرنیٹو ڈیز کے اوپر ضرور چینج کریں اس کو, ٹھیک ہے. اور اگر وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے کوئی کولر تو اس کو خشک کر کے کھڑا کریں. اسی طرح سے اے سی کے پانی کا ہے, اور جہاں جہاں پہ آپ کا پانی یعنی کہ جو کھڑا ہو سکتا ہے. ایون آپ کے یہ جو پرندوں کے لیے بعض لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کنالیاں شنالیاں وغیرہ کے چلے پرندے پانی پی لیں گے, وہ بڑی پسندیدہ سائٹ ہے اس کی کہ وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. تو بارش ہوئی ہے, کوئی بھی فکری شکری آپ کے چھت کے اوپر ٹائر پڑے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوا, جہاں پہ پانی کھڑا ہوا دیٹ بیکمز اے بریڈنگ سائٹ. ڈینگی وہاں پر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے؟ احتیاط یہ ہے کہ اگر ایک تو یہی ہے کہ مچھر کو افزائش نہ کرنے دیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر ہے تو پھر ہم مچھردانی کا استعمال کریں یا ماسکیٹو ریپیلنٹس کا استعمال کریں, اور کچھ بخار کی شکل کے اندر فوری طور پہ ہم جو ہے وہ ہاسپٹل رابطہ قائم کریں, اور ڈینگی سسپیکٹ کے طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کریں کہ مجھے کہیں ڈینگی تو نہیں ہوگی. کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کا جا کے بلڈ پریشر اپنا چیک کیا جائے گا. آپ کی جو پلیٹلیٹس ہیں خون کے اندر ایک خاص قسم کا سیلز ہوتے ہیں, وہ آپ کے ڈکریز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इशफाक साहब हैं हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कोई डॉक्टर साहब से थोड़े एक मशवरा था, एक प्रॉब्लम थी डिस्कस करनी थी, मेरी वाइफ को है। जी जी बिल्कुल करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ के साथ में तकरीबन 1 मंथ से एक प्रॉब्लम पेश आ रही है, उसकी और डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। जी जी। मेरी वाइफ जब खाना खाती है ना तो वो गले में उनको कोई प्रॉब्लम पेश आती है, वो कहती है मेरा जो लुकमा है ना वो नीचे नहीं उतरता गले से, बड़ी तंगी फील करती है वो। अच्छा उनको उल्टी भी आ जाती है। ठीक है, आपके पास है इस वक्त? जी बिल्कुल मेरे पास। खाना खाने के बाद कोई मैदे में जलन या सीने में जलन तो नहीं होती? सीने में बिल्कुल होती है, सीने में जलन। आप इस तरह करें, इनके जो है स्पाइसी चीजें बंद करें फौरी तौर पे। ये लाल मिर्ची मसाले तो बिल्कुल भी नहीं, स्पाइसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ। और तो बल्कि मसाला जाते हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कम नहीं करनी नहीं है आपने। मेरी बात सुन लें, आपने चटपटी चीजें मसाला जात बंद कर देने हैं, हल्की सी काली मिर्च पे आ जाएं, ठंडा दूध पिए, दूध की बनी हुई चीजें ठंडी वो लें, आइसक्रीम वगैरह ले लें, और अगर फिर भी आराम ना आए एक कैप्सूल ले लेंगे, कोई भी पीपी ले लें, कोई जो है ये जो सुबह निहार मुंह आप खाते हैं कैप्सूल दिया होगा किसी ना किसी ने, वो एक कैप्सूल खा लिया करें, ठीक है, सुबह नाश्ते से 1-1.5 घंटा पहले। और अगर फिर भी फर्क ना पड़े तो आप फिर फौरी तौर पे जो है ना चेक करवाएं किसी डॉक्टर को, वो आपका कोई टेस्ट वगैरह करके देख लेंगे। अगर तो स्वेलरिंग में सिर्फ प्रॉब्लम है तो मे बी कि गले के अंदर कोई ऐसा मसला हो जो उनको वो खुराक जो है वो निगलने नहीं दे रहा, और अगर वो निगल लेती हैं जलन होती है तो इसका मतलब है कि कोई गैस्ट्राइटिस टाइप प्रॉब्लम है या कोई और तेजाबियत वगैरह का कोई और मसला मसाइल है। डॉक्टर साहब ये क्लियर कर रहे हैं कौन से शोबे के डॉक्टर को चेक करवाए हैं? सर इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ट्रीटमेंट अगर तो वो गैस्ट्राइटिस वगैरह है तो उसकी ट्रीटमेंट आपका परहेज है, आप परहेज करेंगे ठीक हो जाएंगे, आप परहेज नहीं करेंगे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अल्सर बनना शुरू हो रहा था ना जी, जख्म है, जख्म के ऊपर आप जो है इस तरह की चीजें लगाएंगे, मिर्चें शिर्चें वहां पे पहुंचने देंगे, वो कभी ठीक नहीं होगा। तो वहां पे आपने ऐसी चीजें पहुंचने नहीं देनी जो कि उसके ऊपर जाके लगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करें। एहतियात जो है इसमें आप समझें कि 80% इलाज है आपका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, अच्छा उमेरा, जिस तरह अभी हम अब कॉलम्स के हवाले से भी जान लें, कॉलम्स कितने किस्म के होते हैं, इकसाम क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा। कॉलम्स हम करंट अफेयर पे भी लिखते हैं, कॉलम्स हम इस्लामी डेज पे भी लिखते हैं, ठीक है, और जो भी डेज आते हैं, जैसे मदर्स डे हो गया, जैसे इस्लामी कोई हवाले से डे हो गया, हर डे पे हम उस पे लिखते हैं, अपने व्यूज देते हैं कि भाई इस तरह ये मनाना चाहिए। और फिर रबीउल अव्वल पे, मुहर्रम हराम जो भी आपके इवेंट्स आते हैं, हाँ जी, उस पे कॉलम्स जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, फिर कैसा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मेरे ये नवाए वक्त में छपते हैं, मेरे पाकिस्तान में छपते हैं, जंग में छपते हैं, तो नवाए वक्त में तो अक्सर मेरे कॉलम आते हैं। सही, हाँ। अच्छा, आप मोटिवेट करती हैं बच्चों को भी कि उनका लिखने पढ़ने की तरफ उनका माशाल्लाह मेरे बच्चे अदब के साथ एक ताल्लुक जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग। माशाल्लाह मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है वो हाफिज कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है वो। अच्छा, और 7th क्लास में है साथ, और बेटियां मेरी माशाल्लाह पढ़ रही हैं। सही। अच्छा, जिस तरह आप तमाम जो आपकी सोशल एक्टिविटीज हैं उसके हवाले से लेकर आप क्या देखती हैं, खवातीन को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? खवातीन को हर तरह के मसाइल का सामना, जिनके घर अगर मर्द नहीं है उनको हर तरह की वो ड्यूटीज खुद देनी पड़ती हैं। उनके लिए कोई ऐसा वे नहीं है, ऐसी कोई हेल्प नहीं है कि उनके ये जो जरूरियात जिंदगी है, बाहर जाना पड़ता है या कोई काम उन्हें करना पड़ता है, वो वैसे ही मर्दों के साथ कतार में खड़ी हैं, वैसे ही वो चीज को वो कर रही हैं जैसे मर्द सामना कर रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। औरतों के लिए एक अलग पर्पस, एक अलग लाइन होनी चाहिए, एक अलग रास्ता होना चाहिए कि उनको सहूलतें दी जाएं कि वो आगे बढ़ सकें। जब उनको आगे बढ़ने के लिए हम रास्ता देंगे तो वो फिर आगे बढ़ने की उनमें जो जज्बा है और बढ़ेगा। जब एक मर्तबा वो देखेंगे कि इतनी लाइन है और मुझे एंड में खड़ा किया हुआ है, दूसरी मर्तबा वो वहां आने से गुरेज करेगी, वो कहेगी मैं ये काम करना ही नहीं मैंने। तो इसलिए औरत को मोटिवेट ज्यादा करना चाहिए, औरत को आगे बढ़ने के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए। आप समझती हैं कि इस तरह से अभी नहीं हो रही चीजें? बिल्कुल नहीं हो रही, नहीं हो रही। और औरतों पे भी जैसे हरासमेंट औरत को बहुत ज्यादा किया जाता है, हरासा किया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। औरत को प्रोटेक्शन दी तो है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है।
وہ جیسے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ بچوں کے لیے میں زیادہ بچوں کے اس پہ زیادہ بات کرتی ہوں کہ بچے ہمارے ہیں فیوچر. بچوں کے لیے یہ ہے کہ جو لوگوں نے گھروں سے باہر نکالے میں بھیک مانگنے کے لیے وہ ہے، وہ ان کے لیے ہم نے شیلٹر ہومز بنا دیے ہیں. صحیح. ان کے لیے ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے، ان کی ان کو تعلیم دلوائی جاتی ہے، انہیں محنت سکھائے جاتے ہیں. تو ان کو جب ان کو والدین سے رابطہ کیا جاتا ہے. اچھا، ہم لوگ تو ابھی دیکھتے ہیں جو لوگ بچے جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھائی کی طرف آتے بھی نہیں ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ان بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا، اور کیونکہ ہم لکھتے ہیں مافیا بھی ہے نا ایک. اچھا، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، امجد عباس ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر امجد صاحب سے بات کریں. جی بات کریں. جی السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر اتنا تھا یہ ہمارے والد صاحب سے پہلے ہوا تھا چھاتی کا مسئلہ، اس کے بعد ان کو پارڈن میں سمجھ نہیں آئی کیا ہوا تھا انہیں؟ پہلے ہوا تھا چھاتی کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں کارڈن فیکٹری میں کام جگر کا ایشو ہے. جگر کا ایشو ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، ذرا ٹھہر کے بولیں. پہلے ہوا تھا ان کو چھاتی کا مسئلہ، اس کے بعد ان کو جگر کا مسئلہ ہو گیا. پہلے کھانسی کا مسئلہ ہوا، پھر جگر کا مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے. ہو گیا. جی جگر میں اب سے نا سوزش ہو رہی ہے. سوزش ہو ٹھیک گئی. ہے. جی جی. اچھا، تو ابھی آپ دیکھیں اس بغیر دیکھے ہوئے ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کو آپ لے آئیں اپنا ہاسپٹل میں لے آئیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو چیک کروا لیتے ہیں، ان کے کچھ ریکوائرڈ جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جب تک تشخیص نہیں بنے گی تو اس وقت تک ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوگی نا. پتہ تو لگے کہ ہے کیا ہوگا. آپ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی امت دراز کرے. اس طرح ہوا ہمارے ساتھ بات کیا، ہم مستر بھی گئے، انہوں نے ہم نے رات میں کیا کہ ہم وہاں سے نا اپنا ابن سینا. جی ابن سینا کا کہہ رہے ہیں وہاں اتنے ٹیسٹ کرائے نا، اتنے ٹیسٹ کرائے، ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. کم از کم 1 لاکھ روپے ہمارا ٹیسٹ کے اوپر خرچہ ہوا ہے. ہم مزدور غریب آدمی ہیں. آپ ہمیں اس بار انفارمیشن دے جو ہمارے ساتھ تعاون ہو سکے. آپ اس طرح کریں، ان کا ریکارڈ لے کے میرے پاس آ جائے، میرے دفتر میں آ کے مجھے مل لیں. کوئی آپ کو روکے ٹوکے گا نہیں، میرے دفتر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بس انہیں کہیں جی ایم ایس صاحب سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی میں جب پتہ کر لیجیے گا میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، یا میں سول میں بیٹھا ہوا ہوں گا یا شہباز شریف اپنا میں بیٹھا ہوا ہوں گا. ٹھیک ہے. یہ 2 مین ہیں ایف ایس اے میرے انڈر جو ہے، وہ 3 ہسپتال آتے ہیں، شہباز شریف بھی، سول بھی اور فاطمہ جناح بھی. ٹھیک ہے. تو تینوں میں میرا آفس ہے، لیکن زیادہ تر میں سول میں اور شہباز شریف میں بیٹھتا ہوں. آپ مجھے آ کے مل لیں، اپنا ریکارڈ لے آئیں، میں خود دیکھ لیتا ہوں اس کو. بے فکر رہیں، اللہ کرے گا، اللہ بہتری کرے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. اصل میں سب لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے نا، ایجوکیشن بھی مہنگی ہو گئی، علاج تو ہمارا ویسے ہی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا. مہنگائی کا تو ایک طوفان ہے ہی ہے. آپ کی یہ چیزیں جو آپ کی فری ہونی چاہیے تھی، ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پہ جو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیمار ہو کے بھی نا کوئی گناہ کر لیا ہے، کہ اتنا علاج آپ کو مہنگا کروانا پڑتا ہے. افورڈ نہیں کرتا. غریب بندہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا. کس کے رہ گیا ہے غریب تو بالکل. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم ہو گئے ہیں. کیونکہ اب یہ دیکھتے ہیں جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی عجیب سی ہیں، کوئی سمجھ میں آنے والی بیماریاں نہیں ہیں جو آپ پھر اگر ان کا ٹریٹمنٹ آپ کرانے چاہیں تو وہی اتنا مہنگا ہوتا ہے. آپ ان کے جسٹ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسپینسو پڑ جاتے ہیں. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم بچوں کی بات کر رہے تھے حمیرہ، تو پھر اس طرح کے بچوں کو کس طرح ڈیل کرتی ہیں؟ اس طرح کے بچوں کو بڑی آتی ہیں. ہاں جی، ان کے والدین کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم. تو ان سے ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پھر دوبارہ روڈ پہ نظر آئے تو یہ بچے آپ کو ملیں گے نہیں. تو اس طرح پھر بچے اگر وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم انہوں نے شیلٹر ہوم میں داخل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں، وہ شیلٹر ہوم میں پھر ان کو ساری سہولیات دی جاتی ہیں، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے تمام یہ پورے کر رہے ہیں، جو بچوں کے تعلیم کا اور پڑھائی کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، تو پھر وہ اس طرح وہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ چلو ہمارا بچہ کچھ نہیں، انہیں بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارا بچہ کل کے لیے کوئی بہتر مستقبل اس کا بن جائے گا. صحیح. اچھا، سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاسی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے، بہت ہی گندی ہے اس وقت.
آپ دیکھیں کہ اب بارشیں ہو رہی ہیں تو کوئی ان کا صفائی کا نظام نہیں ہے، گھروں میں پانی آ نہیں رہا اور باہر گلیوں سے پانی جا نہیں رہا. یہ تو بڑے حالات ہے. کل بھی بارش ہوئی ہے تو یقین کریں بہت پانی جو ہے وہ روڈ پہ ابھی تک، خیر جب میں صبح آفس آ رہی تھی تو ابھی تک جو ہے وہ روڈ پہ معاملات زندگی جو ہیں وہ بالکل سٹاپ ہو جاتے ہیں. جیسے بارش آتی ہے اتنی سہولت ہونی چاہیے کہ گھروں میں بھی پانی ہو اور باہر پانی نظر نہ آئے، لیکن اتنا ہے کہ باہر اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ باہر جانا ہر بچہ اسکول نہیں جا پا رہا. بچہ بہت زیادہ آتی ہے. بارش میں کہتی ہوں آپ کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں سیلاب آنے کی وجہ سے کافی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، فصلیں آپ کی تباہ ہو گئی ہیں. وہی بات ہے نا کہ عوام کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، صرف اپنی اپنی سیاست کی جا رہی ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا سیاست سے ہٹیں گے تو کوئی اور دیکھیں گے، کہیں اور بھی کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے کہ بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ابیوز کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات یہ کہ کچھ آپ کر کے دکھائیں، عوام کو نظر آئے کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ نے یہ ہمارے لیے کیا ہے اور آپ اچھے سیاستدان ہیں، آپ ملک کو اچھا لے کے چل رہے ہیں. ہاں اچھا جی، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کلثوم ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرے نا شوگر ہے 10 سال سے. اچھا شوگر کی پیشنٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو مجھے شوگر ہے 10 سال سے اور میں انسولین بھی لگا رہی ہوں. جی آپ ٹی وی کا والیوم کائنڈلی بند کر دیں. اس کے بعد آواز آ رہی ہے، اس کے بعد ٹی وی کا جی اوکے. اچھا جی بہت شکریہ کال کرنے کا. انسولین کا پوچھ رہی تھی وہ. جی انسولین آپ کو مل جائے گی، آپ ہاسپٹل آ جائیں، ٹھیک ہے. ادھر جا کے اپنے آپ چیک کروائیں این سی ڈی کلینک کے اوپر، این سی ڈی یاد رکھیے گا، اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، کارڈ بن جائے گا آپ کا اور ہر مہینے آپ کو انسولین مل جایا کرے گی. اچھا میں ابھی بریک میں ڈاکٹر صاحب سے یہی بات کر رہی تھی کہ جو ہے انسولین کا مسئلہ کافی لوگوں کو یہی آ رہا ہے کہ شوگر کے پیشنٹس ہیں اور ان کو جو میڈیسنز ہیں انسولین ہے وہ نہیں مل رہی، کیونکہ نشتر میں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل اسٹور سے ہی لینی پڑتی ہے. ہاں تو وہ باہر سے تھوڑی ایکسپینسو پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب چپ ہو گئے. That's not true for DHQ. ہم جو ہے انسولین دے رہے ہیں، ہمارے پاس انسولین ARV ASV TT کبھی الحمدللہ کبھی شارٹیج نہیں ہوئی ہمارے پاس. اور مطلب جو اگر کہیں سے نہیں مل رہی تو وہ شہباز شریف ہاسپٹل آ سکتے ہیں. جی الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہے انسولین بھی. گورنمنٹ کی مہربانی ہے اور کچھ ہم بھی ایفرٹ کرتے ہیں کہ مل جائے تو وہ آ جاتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح اگر ہم شہباز شریف ہاسپٹل کی بات کریں تو کیا کیا سہولیات اس ٹائم میسر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ ویورز تک پہنچنی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پر اپنا علاج جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ ہم باہر پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس ہاسپٹل میں آ کر جو ہے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی شہباز شریف DHQ ہاسپٹل ملتان جو ہے یہ اس وقت آلموسٹ تمام قسم کی سہولیات ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کے اندر میڈیسن ہے، سرجری ہے، سرجری کے اندر آپ کی جنرل سرجری ہے، آرتھوپیڈک سرجری ہے، آئی سرجری ہے، ENT سرجری ہے، اور ابھی میں نے ایک سیٹ کو کنورٹ کروایا ہے SMO کی سیٹ کو کنسلٹنٹ کے اندر. بڑا مشکل کام ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ تک جاتا ہے، تو وہ کنورٹ ہو گئی ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر یورولوجسٹ کی پوسٹنگ بھی ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ ودن اے ویک جو ہے ہم جو ہے یورولوجی بھی شروع کرنے جا رہے ہیں DHQ میں، یعنی کہ گردے کے جو آپریشن ہے اس پہ بھی شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. خواجہ رمیز ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہے. جی بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا تھا کہ ایک کینسر کے مریض ہیں دادا کو، تو ان کا علاج ہو رہے ڈاکٹر صاحب خانہ اسپتال میں. کس کے مریض ہیں؟ کینسر کے مریض ہیں؟ کینسر کے مریض. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں کینسر کا علاج جو ہے آپ ہمیں دکھا ضرور دیں، لیکن کینسر کا علاج جو ہے وہ نشتر اسپتال میں ہوتا ہے. آنکولوجسٹ جو ہے نا وہاں پہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس آنکولوجسٹ کی سہولت نہیں ہے. کینسر جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے انڈر آتا ہے. تو بہت شکریہ کال کرنے کا.
مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ کینسر کا جو ہے وہ علاج آپ کی طرف جو ہے وہ شہباز شریف میں نہیں ہے؟ نہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے، آنکولوجسٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے گردوں کے اس پہ بھی. جی یورولوجی میں کر رہے ہیں. یہ کینسر کی بات آ گئی تو ہم بریسٹ جو ہے سرجری کر رہے ہیں اس وقت کینسر کے لیے، اور سرجیکل یعنی کہ ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں. اگر اس کو پھر کیمو تھراپی کی یا ریڈیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ ہم اس کو نشتر بھیج دیتے ہیں. لیکن اب ہم پچھلے تقریباً 1 سال سے بریسٹ کینسر کی سرجری کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی کی سرجری بہت زیادہ ہوتی ہے، 6 days a week ہوتی ہے. اسی طرح سے ENT کی سرجری بھی پچھلے تقریباً 8-10 مہینے سے ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے یہاں پہ. باقی آگے آ جاتا ہے میڈی گائنی، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر تمام جو آپریشنز جو ہیں گائنی ریلیٹڈ یا بچہ ریلیٹڈ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ سرجری مل رہی ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کے پاس وہاں پہ اسکن کے جو ہے ماہر امراض جلد ہیں، ڈینٹل سرجری ہے، نیورو سرجری کا ہم مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ابھی ہم نے سرجری شروع نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس ویل ایکوپڈ نہیں ہے اس وقت. ہم نیورو فزیشین کا ابھی میرے پاس ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے نیورو فزیشین کا ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ نیورو سرجری اور نیورو فزیشین کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہوا ہے. وہاں پہ نیورو فزیشین کی خدمات بھی آپ کو لے سکتے ہیں وہاں سے. اس کے علاوہ جو الائڈ پروگرامز ہیں ہمارے، ٹی بی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ایڈس ہے، آپ کا چیسٹ انفیکشنز ہیں، چیسٹ کی ڈیزیزز ہیں لائک ٹی بی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حکمت کا شعبہ ہے، ہمارے پاس ہومیوپیتھی کا شعبہ بھی ہے، کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں اور لیبس ہیں. یہ ہر قسم کی سہولیات وہاں پہ مل رہی ہیں. آلموسٹ جو سہولیات آپ نشتر سے لے سکتے ہیں تقریباً ساری کی ساری ہم دے رہے ہیں وہاں پہ. آپ آئیں ہمارے پاس اور ماحول دیکھیں. ہمارا DHQ ہاسپٹل جو ہے وہ انتہائی صاف ستھری حالات میں آپ کو ملے گا. کہیں پہ کوئی اسمیل نہیں ملے گی. کوشش کرتے ہیں کہ کسی مریض کو تکلیف نہ ہو. کوشش کرتے ہیں کہ تمام مریضوں سے جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور یہ آپ اگر آپ پوچھیں گے تو DHQ ملتان کی ایک ریپو ہے الحمدللہ. اچھا میرا جس طرح ابھی سیلاب آیا، جیسے میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا سٹارٹ میں، ابھی تو کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کوئی سماجی خدمات آپ کی جا رہی ہیں؟ آپ کوئی اس میں رول؟ ہم دیہی علاقوں میں ہماری ٹیم ہے، وہ دیہی علاقوں میں جاتی ہے، وہاں پہ ان کو ہر ضرورت کی چیزیں مہیا کر رہے ہیں. جیسے یوزلی کپڑے ہیں، خوراک ہے، بچوں کے لیے دودھ ہے، یہ ہم سارے وہاں پہ بھیج رہے ہیں تاکہ بچوں کو، خصوصاً بچوں اور خواتین کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس کے لیے ہم جتنے بھی دیہی علاقے ہیں جہاں جہاں سیلاب کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں ہم یہ سب چیزیں پرووائڈ، ہمارا ایک گروپ ہے وہ ہر جگہ وہاں جاتا ہے اور ان چیزوں کو وہاں پرووائڈ کر رہا ہے. صحیح، آپ کا بہت شکریہ. مردوں کا خیال، مرد اپنا خیال خود بہت زیادہ کر لیتے ہیں. بیچارے وہ بھی تو متاثرین میں آتے ہیں نا. نہیں، مرد اپنا خیال خود بہت زیادہ کر لیتے ہیں. ان کے بھی تو وہی حالات ہیں نا کہ بیچارے ان کو بھی کھانے پینے کو نہیں ملتا. نہیں، جب ظاہر بات ہے بوڑھے مرد جوان سب بیچ میں شامل آتے ہیں. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. میم آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر حافظ محمد عثمان صاحب، جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی سید تنویر حسین شاہ بخاری صاحب، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے فرائیڈے کا دن ہوتا ہے، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ فرائیڈے کے دن جو ہے ہم لوگ دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھیں اور تاکہ اس پر عمل بھی کیا جا سکے. اچھا، سب سے پہلے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ناظرین کو بتا دوں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ذکر پر. ذکر کے کیا لازمی معنی ہیں، کتنے اقسام ہیں، کس طرح کا ذکر ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ذکر کے حوالے سے سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں سر. جی، ذکر کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہم کو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اس کا بیسک جو میننگ ہے نا، جو ہماری ڈکشنریز کے اندر، لغت کے اندر اہل لغت نے بیان کیا، وہ ہے یاد کرنا. ہم ذکر سمجھتے ہیں شاید کسی کا تذکرہ بار بار کرنا. تو تذکرے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دہرانا، یاد کرنا، ریویژن. تو
اور اس میں جو ہم نے اس کو ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنا. اللہ تعالیٰ کو، اب اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب کیا ہم ہر وقت صرف بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، باقی دنیاوی امور چھوڑ دیں؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے؟ تو ڈیفینیٹلی بننا تو یہی چاہیے کہ اس کا مطلب یہی ہے، لیکن نہیں، اصل میں ذکر کا مطلب کچھ اور ہے. قرآن میں بھی کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے. اب ہم اللہ کی یاد، کیا ہم مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں اور صرف اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں؟ تو باقی امور، بہت سارے بزرگوں نے یہ کام کیا لیکن انہوں نے اپنے دنیاوی امور، اپنے باقی معاملات کو بھی نہیں چھوڑا. بالکل ایسے ہی. تو اللہ کے ذکر سے بیسک جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ کو یاد رکھنا، اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد رکھنا، اپنی زبان کے اندر اللہ کو یاد رکھنا، اپنے کانوں کے ساتھ، اپنے آنکھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ. کیوں؟ کس طرح؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مینز کہ ہم اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے. ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری بات کو سن رہا ہے. تو یہ اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ہم کچھ سن رہے ہیں تو ہم نے غیبت نہیں سننی، ہم نے چغلی نہیں سننی. اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم نے اسے روک دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں یاد ہے. جب اللہ یاد ہے تو کیا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں وہ اللہ کی یاد میں شامل ہوگا، اللہ کے ذکر میں شامل ہوگا. ہم چل رہے ہیں تو ہم نے غلط راستے پر اپنے قدم نہیں اٹھانے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ہے تو غلط راستے پر کوئی ایسا غلط ہاتھ سے کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ بھول چکے ہیں. یہ ہے اللہ کے ذکر کا اصل مقصد. جو ذکر کا مفہوم ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ذکر کی اقسام ہیں. بیسیکلی جو ہمارے علماء کرام نے اس کو بیان کیا وہ ہیں 3 اقسام. ایک دل سے ذکر کرنا، ایک زبان سے کرنا اور ایک عمل سے کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہمارا ذکر قلبی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا ایمان اپنے دل میں، مفسرین نے اس کی بہت ساری جو ہیں وہ تشریحات کی ہیں لیکن میں کچھ ڈیفرنٹ اس کے پیرائے میں اس کو لینا چاہ رہا ہوں کہ دل میں اس بات کا جب پختہ یقین ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا قادر وہی ہے اور وہی ہمارا معبود برحق ہے، تو پھر کبھی وہ ہمیں بھولے گا نہیں، ہمارے کسی کام میں ہمیں بھولے گا نہیں. اور یہ دل کی یاد ہے. دل سے پختہ یقین ہونا یہ دل کا ذکر ہے. جب اسے دل سے پختہ طور پر یاد رکھیں گے نا تو پھر ہر وقت دل سے اللہ 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 کی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے. پھر زبان کیا ہوگا کہ جب ہم زبان سے بات کریں گے نا تو اللہ نے اسی لیے کہا نا کہ جو میرے ہو جاتے ہیں پھر میں ان کا ہو جاتا ہوں، کہ وہ بولتے ہیں تو وہ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. وہ سنتے ہیں تو وہ نہیں سنتے، میں سنتا ہوں. وہ دیکھتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے، میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ چلتے ہیں تو وہ نہیں چلتے، میں چلتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو دل سے پختہ طور پر اس کا ذکر جاری کر لیتے ہیں تو پھر زبان سے ہر وقت اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل کا تعلق ہمارے پختہ یقین، ہمارے نظریات کے ساتھ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارا پختہ نظریہ اللہ ایک ہونے کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ہم عمل کریں گے تو عملی طور پر بھی اللہ کے ذکر میں رہیں گے. بالکل صحیح ہے. اور رہنا بھی چاہیے. اگر آپ نے سکون حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہی ڈیفینیٹلی. کتنے عرصے سے ویسے نعت خوانی کر رہے ہیں آپ؟ میں تقریباً 15 سال سے 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں مجھے نعت خوانی میں آئے ہوئے. صحیح. کہاں کہاں نعت پڑھی؟ یہی پاکستان میں ہی؟ اللہ کا شکر ہے میں نے پاکستان کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ گیا ہوں آقا کی نعت خوانی کے حوالے سے. صحیح. چلے ماشاءاللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو عطا کرتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جیسے ذکر کی ہم بات کر رہے تھے تو آپ ایک تو ہم بات کر رہے تھے نا ذکر کی اقسام کے حوالے سے، تھوڑا سا اسی کو ڈیٹیل میں لے کے چلتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری اس کے اوپر بات کرنا باقی ہے. جی اچھا، ایسا ہے کہ
ہم بات کر رہے تھے ذکر کی عملی صورت کی. اب ہم اگر لسانی صورت میں جائیں تو اس میں اللہ کا ذکر، جیسے ابھی انہوں نے اللہ ہو کی جو ہے ورد کیا، تو یہ اللہ ہو کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک ایسا ذکر ہے کہ جو یونیک ذکر ہے. اور اللہ کا نام جو ہے یہ اللہ ایک اپنا ذاتی نام ہے، اس میں صفاتی نام نہیں ہے. اس کا آج تک کوئی مطلب کسی اہل لغت نے نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک یونیک ذکر ہے. تو یہ ذکر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے وجود سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہی اللہ ہے، تو ہمارے وجود سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ واقعی وہی اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں اتنی خوبصورت جو ہے وہ وجود عطا کیا، اور ہم اس کا شکر ادا کریں. یہ شکر بھی اس کے ذکر کی ایک قسم ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرا شکر ادا کرو تو میں اور زیادہ عطا کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس، میری طرف آ جاؤ، میرے ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ میں تمہیں اپنا بنا لوں گا. اس نے تو کہا ہے کہ میں ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہوں. تو ذکر میں اس نے اب یہاں یہ دیکھیں کہ آیا ہے سورہ نور کی 37 نمبر آیت ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں ہونے دیتی. وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور نماز کے چھوٹنے سے ڈر جاتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز ہے چھوٹی سی، کہ ہم اگر نماز پڑھنے کے لیے اذان ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے جیسا کہ قرآن نے کہا، ہم اپنی شاپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو اگر کلوز کر کے چلے جائیں تو کیا ہمارا رزق بند ہو جائے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور میرا ذاتی اوپینین ہے کہ اگر ہم یہ پریکٹس سٹارٹ کر دیں، اس ذکر کی پریکٹس، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، اور ذکر عملی بھی ہے. ذکر قلبی کیسے ہے کہ ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. ہم جا کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا زبانی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے. جب ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو اس کے سامنے قومے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہمارا عملی ذکر ہے. تو کیا جب ہم اس کے سامنے اپنی سب سے اونچی چیز ناک اور سب سے اونچی چیز پیشانی اس کے سامنے ٹیک دیں گے تو کیا وہ ہمیں رسوا ہونے دے گا؟ کیا ہمارے رزق میں وہ کمی کرے گا یا بڑھائے گا؟ سوچنے والا. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں ایک کسٹمر کی آپ کے سامنے وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ کسٹمر کی تھنکنگ میں وہ کیا ڈالے گا، وہ ہمارے گاہک کی، ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کے ذہن میں وہ کیا بات ڈالے گا؟ وہ کہے گا یار یہ دیکھو نماز پڑھنے گیا ہے، دکان بند کر کے گیا، اس کو اس بات کا فکر نہیں ہے کہ میرا رزق، میرا گاہک چلا جائے گا خالی، تو میں اس کا ویٹ کروں کیونکہ یہ بندہ صحیح چیز دے گا مجھے، یہ میرا کام صحیح کرے گا. میرا ذاتی اوپینین، کیونکہ مفسرین نے اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں میں پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ میں علیحدہ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس کو نئے پیرائے میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہماری جدید جو نسل ہے وہ بھی جدید سوچ کی مالک ہے. وہ کہتی ہے ہمیں ایسی مثال دیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہو، ہمیں جو ہے نا وہ پروف کے ساتھ زیادہ چیزیں جو ہے ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. تو ہمیں وہ دکھائیں جو نظر آ رہا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رغبت اختیار کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اب میں الحمدللہ کئی مرتبہ عمرہ اور حج کے لیے جانے کی سعادت حاصل ہوئی، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے وقت ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. کیا ہم ان سے چیزیں لینا بند کر دیتے ہیں؟ کیا ہم خرید و فروخت ان کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اب چلا گیا ہم کسی اور سے لے لیں؟ نہیں، سب بند ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتا کہ جب کھلیں گی تب ملنی ہے. تو ہم اگر اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، اللہ کے ذکر میں، اب وہ دیکھیں قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اپنے رب سے ان کو غافل نہیں ہونے دیتی. تو جب ہم اپنے رب کی طرف سے غافل نہیں ہوں گے نا تو پھر وہ ہمیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی. ہم اپنے رزق کی خاطر اس ٹائم ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ہم جو اس سے غافل ہوئے ہیں، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے معاملات سے، یہ صرف ہمارا جو روزی روٹی کا چکر پڑا ہوا ہے نا، یہ ہمیں غافل کر رہا ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ یقین چھوڑ دیا. بالکل ایسے ہم نے اس پر یقین چھوڑ کر اس سے بھروسہ صرف ہم نے یہ کر لیا کہ اچھا یار ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو تب بھی ٹھیک. لیکن یہ یقین کریں کہ ہوگا. جس رب نے اس دنیا میں بھیجا وہ رسوا نہیں کرتا. بالکل ایسے وہ کہتا ہے کہ میں ماں سے 70 گنا رہی ہوں اور کم سے کم 70 گنا رہی ہوں. زیادہ سے زیادہ تو اس نے حد بیان ہی نہیں کی. تو وہ ہے نا، جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی مشکل پیش آتی ہے یا آپ جب بھی پریشان ہو تو آپ جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی آپ کو بڑا سکون مل جاتا ہے. یہ تو میری اپنی بھی یہ چیز ہے کہ جب بھی میں کبھی پریشان ہوتی ہوں یا مجھے اس طرح کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو میں فوراً اللہ کی طرف جاتے ہیں. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دل کا اطمینان ملتا ہے. وہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ اگر آ جاؤں دوبارہ، تو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سب سے زیادہ سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم اس کی مخلوق کے کسی کام آتے ہیں. اس کے مخلوق کے جب ہم کسی کام آتے ہیں نا تو ہمارے دل میں ایسا سکون اترتا ہے، ایسا اطمینان اترتا ہے کہ کسی بھی چیز سے ایسا سکون اور اطمینان. بالکل اس پہ بات کریں گے. ایک اطمینان کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں میں تکبر بھی آ جاتا ہے ایک قسم کا نا. یہ اس پہ بھی ہم لازمی بات کریں گے، لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جب آپ ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، جب آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو واقعی آپ کو ایک اطمینان اور سکون جو ہے وہ اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو، اس نیکی میں اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اس طرح کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تکبر کا اظہار ہوتا ہے. یہ اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہمارا ایک تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایک طاقت ہوتی ہے پیچھے سے جو اس بات کو کرنے میں مجبور کر رہی ہوتی ہے. اور وہ اگر میں اس کو اس پیرائے میں لوں کہ وہ طاقت بیسیکلی اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہوتی، وہ پیچھے سے شیطان کی گمراہی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. جو آپ نے تکبر کی بات کی نا اور غرور کی اور اس بات کی، تو وہ پھر میں نے کتنا یہ پھر وہ شیطان لوگوں کو بتانا کئی دفعہ نا شیطان کروا رہا ہوتا ہے نیک کام. شیطان نیک کام. ایک شخص تھا، میں آپ کو نماز کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتا ہوتا تھا اور فجر کی نا اس کی ایک دن نماز رہ گئی. اب اس نے بڑا جو ہے نا اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی نماز کا ثواب ادا کر دیا کہ بھئی اس کے دل میں میری محبت اتنی ہے کہ یہ اس نے اپنی نماز کی وجہ سے اپنے جسم کو تکلیف دی ہوئی ہے. اب اگلے دن نا شیطان نے آ کر اٹھا دیا کہ بھائی اٹھ. اس نے کہا اس کو تو ڈبل ثواب مل رہا ہے، حالانکہ یہ قضا پڑھ رہا ہے لیکن اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو رہا ہے اور اس کو ثواب بھی مل رہا ہے، حالانکہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی. لہٰذا اس کو ایک ہی ثواب دلواؤ، اٹھا کے پڑھوا دو. یہ اس طرح کئی مرتبہ شیطان خود کرتا ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ نیکی کر نہیں رہے ہوتے. ہم بیسیکلی وہ شیطان کی جو ہے نا وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے دل میں کسی بات کے اوپر یہ آ جائے کہ ہم نے یہ کام کیا تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوا. تو یہ اس کا مختصر سا جانچنے کا پیمانہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح جانچ لیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہوگا نا تو آپ کو دل میں سکون محسوس ہوگا اور آپ کا سر عاجزی سے جھکے گا، نہ کہ وہ غرور سے اٹھے گا، اور نہ ہی آپ کسی کو کہیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ جی میں نے یہ کیا ہے، تو اس وقت سمجھ لیں کہ یہ پیچھے آپ کے شیطان لگ گیا ہے. اور جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس سے جو کہ دنیا دار آدمی ویسے ہی دنیا دار ہے. شیطان کہہ رہا وہ تو لگا ہی پڑا، مجھے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. میں اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کروں جو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کی محبت میں لگا ہوا ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ کروں. تو یہ چیز ہے. تکبر اور غرور کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کا پیمانہ بنا لیں کہ جب بھی کوئی نیکی کریں اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں میرے دل میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو مجھے اللہ کی بجائے شیطان کی طرف راغب کر رہی ہے. تو یہ جیسے ہم اپنا پیمانہ بنا لیں گے نا تو شیطان خود بخود بھاگ جائے گا ہمارے سے. یہ چیز ہے اس کی جو غرور اور تکبر کو جو ہے دور کرنے کے لیے. اب میں آپ کو وہ اسی آیت کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں جو کہ نماز کے حوالے سے تھی اور ذکر کے حوالے سے تھی. اب میں نے آپ سے سعودی عرب کی بات کی، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بھائی ہیں
میں نے ان کو دیکھا 10 سال تقریباً، یہ اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون آن نہیں کی، کبھی سائلنٹ پہ رکھتے ہیں. صحیح. کاروباری ہیں، سائلنٹ پہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو سائلنٹ پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا موبائل بج رہا ہے. اچھا، اب ہر بندے کو پتا ہے، ان کے ہر کلائنٹ کو، ہر کسٹمر کو پتا ہے کہ انہوں نے نماز کے ٹائم موبائل آن نہیں کرنا. وہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نا، 5 منٹ پہلے اذان سے انہوں نے موبائل اپنا آف کرنا ہے اور انہوں نے اذان تک مسجد میں پہنچ جانا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے آ کر اپنا موبائل آن کرنا ہے. بھلے پیچھے ان کے کروڑوں روپے کا کام ہو، انہوں نے کچھ نہیں دیکھنا، انہوں نے کہنا ہے نماز. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کام پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان پہ، تو اذان ہوئی. آپ نے دیکھا کہ دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جو رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ والی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی ہے. تو ہم اگر دیکھیں ان کا کاروبار، میں ان کو 10 سال سے، مقصد ہے کہ اسی طرح دیکھ رہا ہوں، جب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے میں ان کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی ان کا کاروبار بھی بند نہیں ہوا، ان کے معاملات بھی بند نہیں ہوئے، ان کا کچھ بھی. میں نے خود ان سے یہ سبق سیکھا کہ یار نہیں، یہ زبردست ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے ہمارا رزق بالکل بند نہیں ہوگا. ہمارا اللہ کے رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے خود اپنے سر لیا ہوا ہے. تو انسان کو اتنا فکر مند، وہ کہتے ہیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اب پتہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے، بالکل ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے کے جانا، تو اس کے ذکر کی عادت ہوگی. جیسے ابھی پڑھی جا رہی تھی کہ ہماری زبان پر جو ہے آپ کا کلمہ ہو، تو کیسے ہوگا جب ہمارے عام زندگی میں یہ روٹین نہیں ہوگی، تو ہماری زبان پر اس وقت کلمہ کیسے جاری ہوگا جب ہمیں آتا ہی نہیں ہوگا. بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہے ذکر رسول، اس کے حوالے سے بھی بتائیے. ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جو ہے نا وہ ذہن میں میرے اصل میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ محو ہو گیا تھا یہ بات. حالانکہ ذکر رسول وہ بہت ضروری، یہ بھی ایک جو ہے نا ذکر کی سب سے افضل ترین شکل ہے. اس کو کس طرح بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ہمیں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی کرو. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ نے کسی چیز کی، کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو. لیکن جہاں ذکر رسول کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اپنے حبیب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں اور میرے فرشتے کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی ان کا ذکر خوب خوب کرو اور ان کو درود بھیجو اور سلام بھیجو خوب. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ وہ ہمارا کام ہے، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، زکوٰۃ دینا ہمارا کام ہے، حج کرنا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھنا ہمارا کام ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. لیکن نبی کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اور یہ پھر اس کی افضلیت کتنی ہوگی کہ اگر ہم کریں تو ہمیں کتنا اجر ملے گا. اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا، بہرحال اس کے بارے میں ابھی تحقیق چل رہی ہے کہ آیا کہ یہ جو ہے قول درست ہے، یہ کیا ہے، لیکن کچھ نے کہا ہے کہ اگر یہ ضعیف بھی ہے تب بھی آپ کی شان میں ہے تو یہ صحیح گنا جائے گا کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ریاکاری کی صورت میں بھی قبول ہو جاتی ہے. یہ ایسا ذکر ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے جو اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کا جو ذکر ہے، جو اللہ ذکر کر رہا ہے، اس سے اگر ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اللہ کا ذکر تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اللہ کا ذکر دیکھیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ساتھ ہے. اگر ہم صرف اتنا کہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے، ٹھیک ہے، اور سلامتی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کو ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اے اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور سلامتی نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو مینز کہ ہم اللہ کا ذکر ساتھ کر رہے ہیں اس کے رسول کے. جب اللہ کے رسول کا ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ دونوں ذکر مل کر افضل ہو جائیں گے، کیونکہ
جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ تو ہم آدھا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس ذکر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ ہی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ اب ہمارا ذکر جو ہے یہاں پر مکمل ہو گیا، اس وقت ہماری تسبیح جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اب دوبارہ جب شروع کریں گے پھر لا الہ الا اللہ سے شروع کریں گے اور اینڈ کہاں پر کریں گے؟ محمد الرسول اللہ. اور پھر خود بخود جس کی عادت بنی ہو نا وہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا جہاں پر ذکر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ سے خود بخود نکل جائے گا. بالکل ایسے. اور جب وہ نکلے گا تو ڈیفینیٹلی ہمیں کیا ہوگا کہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کے رسول کے ذکر کا ثواب ملے گا. اور پھر میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب تک کہیں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ درود لکھ دیتے ہیں، جب تک وہ درود وہاں لکھا رہتا ہے ہمیں اس وقت تک فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت مانگتے رہتے ہیں. بالکل ایسے. یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اپنی کسی بھی، یقین کریں کہ ایک میں ظاہری بات ہے ہم مارکنگ وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں، تو کئی ایسے پیپرز آتے ہیں جس میں اس بات کا اہتمام کیا ہوتا ہے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے نا، بچے یہ تربیت ہوتی ہے گھر سے تو وہ پورا آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے ہیں. حالانکہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم صاد لکھ دیتے ہیں یا صاد لام یا لکھ کر ہم صلی لکھ کر اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم پورا لکھیں. اس سے ٹائم ضائع نہیں ہوتا، بلکہ جب تک وہ لکھا رہے گا نا ہمیں ثواب مل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں پتہ نہیں کتنی کتنی برکات اور کتنے فیوز حاصل ہوں. اور یقین کریں کہ دل خوش ہوتا ہے جب بچے اس طرح کی تربیت حاصل کر کے آتے ہیں گھروں سے حاصل، کیونکہ ڈیفینیٹلی یا تو ٹیچر نے دی ہے وہ تربیت یا گھر والوں نے دی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا یا دونوں اگر اس کو قسمت سے ایسے مل گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں نا جب مارکنگ بورڈ کی کرتے ہیں یا دوسری یونیورسٹیز کی مارکنگ، اس میں کئی ایسے پیپرز آتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ ایسے لگتے ہیں کہ یار یہ واقعی اللہ کا وجود جو ہے وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے جو کہا نا ورفعنا لک ذکرک، تو وہ کچھ ہے. اچھا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے ذہن میں دیکھیں آیت پڑھی تو ذہن میں آ گیا ورفعنا لک ذکرک، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی یاد کو آپ کے لیے بلند کر دیا، آپ کی یاد کو آپ کے لیے بلند کیا. وہ کہتے ہیں نا جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں اور جب اسپیشلی آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. بے شک بالکل، اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں. تو ہمیشہ میں تو جب بھی بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ درود پاک جب پڑھتے ہیں تو آپ کو خود کو بھی بڑا سکون ہوتا ہے، ہماری جو وقتی جو ہماری ٹینشنیں پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہم لوگوں کو جو ہے نا بڑا آپ کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے. تو آپ کو میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے نا تو فرشتہ جو آ کر مجھے یہ درود پہنچاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، بلکہ وہ 7 آبا تک یعنی کہ 7 نسلوں تک والد جو ہمارے درجہ بدرجہ بنتے ہیں، دادا پردادا، اس کے اوپر 7 لوگوں کے نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلاں جگہ پر وہ رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں تک آپ کو پوری معلومات جو ہیں وہ فرشتہ آ کر دیتا ہے. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو کہ ہمارے ایک درود پڑھنے سے ہماری 7 نسلوں تک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ جائے. بالکل ایسے ہی. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے بالکل ایسے ہمارے لیے. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. آپ ہمارے شو میں جب بھی آتے ہیں تو آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ جی میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ آج جو ذکر کی بات ہوئی اس میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم ٹیچر ہیں، سب سے پہلے میں اپنی بات کروں گا، میں ٹیچر ہوں، ہم بزنس مین ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ سے، ہم ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم جس فیلڈ سے ہیں ہمیں اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ ہمارا رازق، مالک، خالق ہر چیز اللہ تعالیٰ ہے، تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو ہمیں نماز کو لازمی بنانا چاہیے. ہر چیز کلوز کر دیں، نماز پہلے اور پھر اس کے بعد کوئی اور. بہت شکریہ آپ کا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی
قصیدے کی فرمائش ہوئی تھی تو میں وہ اچھا منقبت سنائیں گے یا قصیدہ پڑھیں گے؟ منقبت جو ہے وہ پڑھیں گے. اچھا آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اور جاتے ہوئے آپ سے جو ہے منقبت سنیں گے. بہت شکریہ.